अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मदी इंस्टीट्यूट चैनल पे आप नाजरीन का खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो पॉडकास्ट के हवाले से है। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो वैलेंटाइंस डे के हवाले से है। 14 फरवरी का दिन करीब है, तो इस हवाले से जो है बहुत सारे इश्कालात हैं कि जो एक आम बंदे को इस मुआशरे में पेश आ रहे हैं कि जो एक रस्म चंद सालों से जिसको उरूज मिला है। तो इसी तरह जो वो स्टूडेंट्स के कुछ जो वो टेक्निकल मसाइल हैं जिसके सामने वो नबर्द आज़मा होते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको सुनने के लिए और उसी के मुताबिक बात करने के लिए हमने दो स्टूडेंट्स को जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। मेरी दाएं जानिब हारिस आतिफ हैं जो कि एक मारूफ यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर रहे हैं, और दूसरे भी फ़िदा मोहम्मद हैं कि जो एलजीएस और इस तरह के दीगर इदारों में पढ़े हुए हैं और अभी भी रिसेंटली जो है वतन अजीज़ की एक मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो हम दोनों को खुश आमदीद कहते हैं जनाब। जी, शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल वैलेंटाइन डे के हवाले से बहुत सारी तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। बहुत नाजुक मामला लेके आए हो, सोड़े हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या इस्लाम में मोहब्बत करना जुर्म है? अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ना मैं इनसे पूछता हूँ, आप भी यही तो सवाल लेके तो नहीं आए कहीं पे? जी, मैं तो बहुत ज़्यादा सवाल लेके आया हूँ आज के हवाले खैर, से इसका तो। मतलब है कि आज लगता है मौलवी साहब फंस रहे हैं थोड़े से। जी, बिल्कुल। खैर, जहाँ तक अब आपने पूछा ना कि इस्लाम में मोहब्बत का तस्वुर, तो इस्लाम तो दीन ही मोहब्बत का। जितने भी अहकामात आप देख लें, ये अमन और सुकून है, सलामती है, तो बुनियादी तौर पे मोहब्बत है। तो मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन मोहब्बत और हवस या फिर इसमें हमें थोड़ा-सा फ़र्क करना होगा। इस्लाम ने पाबंदियाँ लगाई हैं, तो वो पाबंदियाँ इसीलिए हैं ताकि मोहब्बत का जो रिश्ता और जो बंधन है ना, वो एक मुक़द्दस रहे। उसके अंदर हवस शामिल ना हो या फिर इसमें उल्टी-सीधी हरकत शामिल ना हो, जो आजकल मोहब्बत के नाम पे की जाती हैं, जो कि मोहब्बत होती नहीं है। मोहब्बत जो है ना वो इस्लाम दीन ही मोहब्बत का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है वो कुछ लोगों के लिए जो है ना वो मिंबर बाकायदा रखेगा, और उनका मर्तबा और मुकाम ऐसा होगा कि अंबिया भी उसके ऊपर रश्क कर रहे होंगे। सुनन अबी दाऊद शरीफ की रिवायत है। तो जब उनसे पूछा जाएगा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया जाएगा कि ये वो हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले थे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी जो मोहब्बत करते थे अल्लाह के लिए, उसी मोहब्बत की वजह से वो एक दूसरे से मिलते थे और उसी मोहब्बत की वजह से वो एक दूसरे से कट ऑफ होते थे। तो वो भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। तो मोहब्बत करना इस्लाम में जुर्म नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोहब्बत करने वालों के लिए, जैसे एक दो नौजवान लड़का-लड़की हैं, वो एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए उनके बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है? देखो जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिसल निकाह, कि मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। मोहब्बत है तो भाई निकाह करें आप, क्या इसमें मुश्किल है? क्यों जी? जी, क्या कहा है? आपका क्या सवाल है? अच्छा, आप भी थोड़ा-सा बताएँ ना। मैं तो सबसे पहले अपनी जो जिन हालात से मैं गुज़रा हूँ, जो मैंने देखे हैं हालात, वो हुँ, डिस्कस करेंगे, जी, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि ठीक हो गया। उनमें से सवालात निकलें। जी, सबसे पहले तो आजकल जो स्कूल, कॉलेजेस और हुँ, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल चल रहा है, वो हुँ। बहुत ही ज़्यादा यानी कि ख़राब और काफ़ी होपफुल चल रहा है। मैं नाज़रीन को यहाँ पे बता दूँ कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि जो है वो ऐसे लोग या ऐसे वालिदैन जिनकी नज़र अपनी औलाद पे नहीं होती, वो भी ये बात सुने कि आखिर हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के नाम पे चल क्या रहा है। जैसे आपने कहा कि वालिदैन भी सुने, तो आजकल के जो वालिदैन हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे मुआशरे में क्या चीज़ें राइज कर रही हैं। सबसे पहले तो ये चल रहा है, पहले तो ये होता था कि वालिदैन अपने बच्चों को गलत साबित करते थे। आजकल वालिदैन अपने बच्चों को गलत नहीं साबित कर रहे। हुँ, उसकी वजह इससे भी ना काफ़ी मामले ख़राब हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि वालिदैन को लगता है हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा है। वो टीचर हुँ। को गलत साबित कर देते हैं। जाके स्कूल्स के अंदर अगर कोई मसला राइज होता है तो उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें ये बहुत बहुत बड़ी कमी है, कमी है। तफ्तीश करनी चाहिए। हुँ। तहकीक करनी चाहिए। ये औलाद की तरबियत ये बड़ा अहम मामला है। क़यामत वाले दिन इसके बारे में पूछा भी जाएगा। और फिर जब हम जो है वो बसा औक़ात यूँ भी होता है ना कि वालिदैन जानबूझ के भी ताकि जो है ना वो बच्चा हमारा मुआशरे में डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए भी जो है ना वो सरफ़े नज़र करते हैं। तो ठीक है, किसी हद तक ये भी होना चाहिए।
لیکن یہ ہے کہ اکیلے میں پھر اولاد کی سرزنش ہونی چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے ہوں، تاکہ وہ معاشرے کا مفید کارکن بن سکے۔ ایسے ہی ہے، اور یہ لیکن وہاں پہ نا اکثر بچے احساس کمتری کا بھی شکار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے آج کل، ہوں، تو کو ایجوکیشن میں جس کی لڑکی دوست نہیں نہ ہوتی، ہوں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ بچہ، وہ نہیں، یہ دیکھ اصل میں بتاتا ہوں یہی تو چیز ہے کہ یہ ایسی ہائپ یا ایسا ماحول کون کریٹ کرتا ہے؟ یہ یونیورسٹیز میں جان کے میرے خیال سے رائج کیا گیا ہے، جان کیونکہ بوجھ کر یہ پہلے رائج تو کیا ایسا ہے نہیں تھا، آپ جیسے گورنمنٹ اسکولس کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے تو گورنمنٹ اسکول ہی چل رہے تھے نا، پرائیویٹ جی تو بہت ہی کم تھے، اب جی تو جی۔ پرائیویٹ کی طرف اس لیے رجحان زیادہ ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ایجوکیشن اچھی حاصل کریں، ہوں۔ لیکن وہ اچھی حاصل کرنے کے چکروں میں بچے خراب ہو رہے ہیں آج کل۔ مطلب یہ کہ فیسیں بھی بہت مہنگی مہنگی بھری گئیں ہوں، اور وقت بھی نکالا گیا، والدین نے سم ٹائم یہ بھی ہوا کہ میاں بیوی دونوں نے مل کے ہوں، جابز وغیرہ کی، ڈبل ڈبل شفٹوں میں کام کیا اور اس کے بعد فیسیں جمع کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو وہ اچھا لائف سٹائل دینے کی نیت سے وہ اپنے بچوں کو وہ یونیورسٹی میں بھیجا تھا کہ وہ ہوں، اچھا سیکھ سکیں، لیکن وہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ہی اور طرف گئے ہوئے ہیں۔ میرے جی، خیال سے تو یہ فیسز ہی رکھی ہی اسی لیے جاتی ہیں بڑھا چڑھا کر کے جو کو ایجوکیشن ہے اس کو ایک جیسے آپ کہہ سکیں کہ ایک برانڈ بنا کر متعارف کرایا جائے۔ ہوں، ہوں۔ یعنی کہ وہ ایسے اداروں کو بدنام کیا جائے نا کہ جو کو ایجوکیشن کی طرف وہ نہیں یہ بھی جاتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ آگے جا کے بچہ بول نہیں پائے گا، یعنی کہ ہوں، اگر وہ لڑکی اور لڑکے اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں تو آگے کمپنیز کے اندر وہ کام کیسے کریں گے، نہیں تو اس نام کا بھی بہانہ لیا جاتا ہے نا بات تو کافی۔ یہی ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے تعلیم کی نیت سے آپ نے ہاں، پڑھا دیا، لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ کتنے ہمارے یہاں پہ وہ کچھ آئی ٹی میں گریجویشن کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، سائنٹسٹ تیار ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا رزلٹ ہمیں کچھ نظر نہیں نہ آ رہا کہ وہ جا کس طرف رہے ہیں، یہ جو پڑھتے ہیں بعد ہوں، میں جاتے کہاں پہ ہیں۔ تو اخلاقیات ہاں بھی جی، ختم ہو رہی ہیں نا ان بچوں کی۔ اخلاقیات کو تو پھر وہ تیا پانچا تو پہلے ہوں، کیا گیا۔ اب آپ تو اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کیا ہوتا ہے یا مولوی صاحب کو کس انداز سے وہاں پہ پیش ایسے کیا ہی ہے۔ جاتا ہے۔ پیرنٹس سے بھی بچے نا یونیورسٹیز میں آگے نا دور ہو جاتے ہیں کیونکہ پرائیویسی نام کی جو ایک ٹرم متعارف کرائی گئی ہے نا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پوچھ گچھ ہی نہیں کرتے ہوں، کہ ایک ساتھ والے کمرے میں بچہ بیٹھا وہ کر کیا رہا ہے۔ ہوں، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو بچوں کی دوستی ہی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ان کو ہوں، باہر سے دوست بنانے ہی نہ پڑے۔ ہوں، بالکل ایسا یہ بھی بہت بڑی کمی ہے۔ جیسے ایک لڑکے کا تو بہت بہترین جو دوست ہے وہ تو اس کا والد ہو سکتا ہے، ہوں، ہوں، اس کو اپنے والد سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے، لیکن جو پرائیویسی ہے اور اس سے ماں باپ بھی ڈرتے ہیں نہیں بچوں کو کہتے ہوئے کہ ان کی پرائیویسی نہ ڈسٹرب ہو جائے۔ ہاں نہیں پرائیویسی کے نام پہ بہت ساری وہ قباحتیں آئی ہیں۔ پرائیویسی کا اسلام نے بھی حق دیا ہے، لیکن وہ اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تمہارے بچے وہ ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوں، وہ کسی کے کمرے میں جائیں تو جانے سے پہلے وہ دستک دیں، پہلے اجازت لیں، اجازت ملے تو جائیں، ورنہ وہ ان کے وہ ڈسٹرب ان کو نہ کریں۔ تو پرائیویسی کا اسلام نے تو خیال رکھا ہے، لیکن یہ وہ پرائیویسی کی ایک لمٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ یہ اس طرح پرائیویسی ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ پرائیویسی درست ہے، بلکہ اس پرائیویسی میں یہ ہوتا ہے کہ جلوت میں جب خلوت میں جب جاتا ہے بچہ تو موبائل سے پھر کہیں سے کہیں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پھر جو تنہائی میں دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہم نے رپورٹیں پڑھی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں باتیں پہنچتی ہیں کہ وہ نشہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ تو تو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ لڑکا لڑکی کی دوستی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لڑکا لڑکی کی دوستی وہ یہ جائز ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ دیکھو معاشروں میں وہ غیرت نام کی ایک چیز ہوتی تھی کہ غیرت کے نام پہ قتل بھی ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے زنا کی عادت ہے تو مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات تحمل سے سنی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کے ساتھ یہ برا کام کرے تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھو کے ساتھ؟ ہم نے مختلف وہ رشتے پوچھے، کہتے ہیں جی میں تو اس کو مار دوں گا پکڑ کے، میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی عزیزوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی دوسروں کے لیے کیسے کر سکے گا؟ اور یہ دیکھا جتنا مرضی آپ لبرل ہو جائیں، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے سب کی یہ کمزوری بن جاتی ہے کہ اپنی ہمشیرہ کے لیے کوئی اس طرح کے ریلیشن یا اس طرح کی باتیں پسند نہیں کرتا۔ تو لیکن آج کل معاملات کچھ اور ہی چل رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اکثر بڑے اسکولوں میں بیکن ہاؤس ہو گیا، ایل جی ایس ہو گیا، وہاں پہ آ کے ماں باپ بولتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے کام جو کر رہا ہے کرنے دیں اسے، آپ کا کام صرف پڑھانا ہے، آپ صرف پڑھائیں۔ دیکھو تعلیم کا مقصد صرف پڑھانا ہی تو نہیں نا ہے۔ ہوں، تعلیم اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ساتھ میں تربیت نہ ہو۔
تو تربیت جب تعلیم سے آپ مائنس کر دیں گے تو پھر وہ تعلیم تعلیم تو نہیں نہ رہی ہوں باقی. والدین کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر جب وہ ہم سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہیں پہ تو تربیت اس کا لازمی جز ہے نا. تربیت کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو جہاں تک لڑکی اور لڑکے کی دوستی کا تعلق ہے تو دوستیاں لگانے سے اور بالخصوص ایسی دوستیاں جو چوری چھپے ہوں تو وہ اسلام نے ویسے ہی منع کیا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی منع کیا کہ ولا متخذ اخدان. سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ جو نا وہ چوری چھپے دوستیاں نہ لگائیں. اور اسی طرح خواتین کے بارے میں بھی فرمایا کہ ولا متخذات اخدان. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری چھپے کی دوستیاں وہ جائز نہیں ہیں. یار یہ دوستی تو بعد کی بات ہے. ہوں ایک ہوتا ہے کہ ایک نظر پڑ جاتی ہے ہوں سڈنلی جو نا وہ آپ نے دیکھ لیا نظر پڑ گئی. نظر پڑنے کے بعد دوبارہ سے جو نا وہ نظر کو پیچھے لگانے سے بھی منع کیا گیا. دوستی تو پھر بہت بات کا پوائنٹ ہے نا تو یار. جو ہماری پاکستانی قوم ہے وہ کہتے ہیں پھر پہلی نظر کے بعد ہٹانے کی ضرورت نہیں، پہلی میں ایک ہاں بار جی. دل بھر کے دیکھ لو. دل بھر کے دیکھنا تو بات وہی آ جاتی نا کہ جب آپ اپنے رشتوں کے لیے اپنی عزیزوں کے لیے جو نا یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر دوسرے معاملے میں جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو مارنے پہ جو نا وہ قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں منافقت ہے یہ. بہرحال ہوں اس کے بارے میں ہم نے اتنا ہی کہیں گے کہ یہ منافقت ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ اس قدر مطمئن ہو چکے ہیں کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری بہن کہاں پہ جا رہی ہے میری والدہ کہاں پہ جا رہی ہے میرے دوسری جو نا وہ رشتہ دار کہاں جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے بھائی ظالم تسا آئیے بس نہ معاشرے تک جب حیا ہی نہ باقی رہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو. نہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری فیملی میں بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا نہیں ہوگا نا. تو تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہو رہا ہوگا یا ایسا ہوگا جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں. لازمی نہیں کہ ایسا ہو لیکن بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے. ہو جائے. ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ ہوں ایسا نہیں ہے ہوں یا وہ ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا وہ اس طرح کے معاملات میں مشغول تھا جس کی بہن بھی جوان تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہ ایسے کر رہے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہاری جو نا وہ بہن کو بھی کچھ تنگ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ایسی نہیں ہے. یہ اگر وہ ایسی نہیں ہے تو تم ایسے کیوں ہو؟ ہوں تمہیں بھی تو اسی والدین نے جنم دیا نا. اگر تم ایسے ہو تو پھر تمہاری بہن ایسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر تمہاری بہن ایسی نہیں ہے تو پھر تم ایسے کیوں ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر ہم جو نا وہ یہ بھی ہمارا حسن زن نہیں ہو سکتا لیکن معاملات اس قدر خراب ہیں کہ الامان والحفیظ سے جو نا وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ویسٹرن معاملہ. کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے نا دراصل، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں لوگ. اگر ویسٹ کی طرف دیکھا جائے نا تو وہ بھی کہتے ہیں آپ کے معاشرے میں کافی غلطیاں ہیں، ہوں. جیسے کہ جینڈرزم بھی ہے اس میں، اس کے اندر بھی کافی چیزیں چینج ہو رہی پتہ ہیں. کیا میں بتاتا ہوں. ان کی تو ڈیفینیشن پھر بھی ہوں. ٹھیک ہے لیکن ہماری وہ ڈیفینیشن بھی خراب ہے ہر چیز میں. وہ ایسا کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہوں یہ ہے کہ ہم نے انہیں کی نقل میں جو نا وہ اپنی اصل کو بھی چھوڑ دیا نا. ہم نقل کی طرف گئے اور پھر نقل سے آگے مزید کیا کیا ہوتی ہیں. تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے نا محبت اور ایک ہوتی ہے ہوس. ہوں جو محبت ہے نا محبت بڑا پاکیزہ ایک رشتہ ہے. محبت کرنے والا جو نا وہ کبھی زندگی میں پھر آپ کو پریشان نہیں کرتا چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ کب ہوتی ہیں باتیں ایسی کہ جب محبت صرف جسموں تک محدود ہو جائے جو کہ آج کل محبت کے نام پہ صرف جو نا وہ جسمانی تعلقات ہی ہیں. اس سے بڑھ کے محبت کی جو نا وہ کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہے. جبکہ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے. محبت ذمہ داری کا نام ہے. اور نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو دوسرا نام نکاح اس لیے کہا کہ نکاح میں پوری ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں صرف یہ نا کہ صرف جو نا فزیکل ریلیشن ہی نہیں ہے. اس میں جو نا وہ آپ نے پھر جو آپ کی محبوبہ ہے جو آپ کی بیوی ہے اس کو آپ نے معاش کی فکر سے آپ نے آزاد کرنا ہے کہ وہ جو وہ بچوں کی تربیت کے والے سے ہوں جو نا وہ ادھر ورک کرے. آپ جو نا وہ باہر معاشی جو نا وہ سرگرمیاں کریں تاکہ جو نا وہ زندگی بیلنس طریقے سے چلتی رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی بھی نیت ہے جاب کرنے کی اس کی بھی نیت جاب کرنے کی. بچے چلے کہ تیسرے کے ہاتھ میں تو پھر تربیت کا بہت بڑا فقدان آ گیا. آج کل تو ٹرینڈ ہے لیونگ ریلیشن شپ کا. ہوں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو زیادہ تر ہمارا جو پاکستانی لوگ ہیں وہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں. وہ ایک ہوں. اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. ہوں. وہاں پہ جیسے معروف فٹ بالر ہیں میسی ہیں رونالڈو ہیں، انہوں نے اب ان کی جو ساتھ گرل فرینڈس رہ رہی ہیں ہوں. انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر نہ اپنے کرسچینٹی کے مطابق بھی نکاح نہیں کیا ہوا، ہوں. بس ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سے ان کی اولادیں بھی ہیں. یار پتہ کیا میں بتاتا ہوں نا یہی تو چیز ہے نا کہ جو چیز کسی بھی دین میں غلط سمجھی جاتی تھی حرام سمجھی جاتی تھی اور سزا کے قابل سمجھی جاتی تھی اس کو اب اتنا خوبصورت بنا دیا گیا. میں قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ لفظ پڑھا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. اب یہ کہ سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ چیزیں اب جسٹیفائی کر لی گئی ہیں. جو نا وہ اطمینان کر لیا کہ چلو بھی کوئی گل نہیں ریگولر. حالانکہ یہی آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے اس کو جو نا وہ جسٹیفائی نہیں کیا جاتا تھا. اس کو جو نا وہ کہتا جسے ہم جو نا وہ فزیکل ریلیشن کہتے ہیں اس کو زنا کہا جاتا تھا.
جو اس سے بچے پیدا ہوتے تھے ان کو حرامزادہ کہا جاتا تھا، وہ اس لیے ہی کہا جاتا تھا کہ اس عمل کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. اب بچے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جو آپ نے جن کی شخصیات کی بتائی ہیں ان سے خیر ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہماری جو ہے نا وہ توجہ ہمارے ان بہنوں کے اوپر، ان بھائیوں کے اوپر ہے کہ جو مسلم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ اغیار کی دیکھا دیکھی یا پھر جو ہے نا وہ کسی کی باتوں میں آ کے، چکنی چپڑی باتوں میں آ کے جو ہے نا وہ اس باتوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے. لیکن وہ ان چیزوں کو حرام بھی نہیں نا سمجھتے. آج کل ہوں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم مولوی بنے ہوئے ہو، ہر چیز کے ہوں اوپر فتویٰ لگائی جا رہے ہو. نہیں وہ کہتے ہیں ہاں کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں تو کیسے، یعنی کہ آگے شادی کیسے کریں گے، مطلب ہوں پہلے جانیں گے پھر اس کے بعد آگے جائیں گے، تو اس کا نہیں کیا بات تو مطلب یہ بھی ہوا؟ نا کہ جاننے کی لمٹ کیا ہے. ہوں، دیکھو اسلام نے جاننے سے منع نہیں کیا. مثال کے طور پہ آپ نے جو نا وہ کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے ایک تاثر سنا کہ وہ اس طرح اتنی قابل ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب آپ اس کی جانب جو نا وہ رشتے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں. اسلام نے اتنا رائٹ دیا ہے، اتنا حق دیا، لڑکے کو بھی دیا لڑکی کو بھی دیا کہ وہ جس کے ساتھ اس کا تعلق یعنی کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی، وہ اس کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، بڑوں کی موجودگی میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ طے تک پہنچنے کے بعد جو نا وہ آپ کریں. یہ تو نہیں ہے. اسلام نے جو نا وہ ہر چیز کی ایک قیمت رکھی ہے، ایک عزت دی ہے، ایک مرتبہ اور مقام دیا ہے، مرد کا بھی ہے عورت کا بھی ہے. تو جب تک جو نا وہ ان حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم جو کوئی سامان ہے کہ جس کو ہم نے جو نا وہ چیک کرنا ہے، اس کے بعد نہیں مطمئن ہوئے تو ہم نے جو نا وہ اگلی طرف چلے جانا. اسلام اس چیز کا نہیں جیسے کہتا. جانور کر رہے ہیں وہ والا جی حساب ہے ہمارا آج کل چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جہاں تک لیونگ ریلیشن شپ ہے نا یار، اسی لیونگ کو تم نکاح میں کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ وہ بات کرنا کیا ہے؟ صرف کرنا یہی ہے نا کہ بھئی آپ نے ایجاب و قبول کرنا ہے اور اپنے بڑوں کو بتانا بھی ہم نے شادی کر لی، اتنا ہی کام ہے نا. آپ لیونگ ریلیشن کو آپ جو نا وہ نکاح میں کیوں نہیں بدل لیتے؟ اس میں آخر دقت کیا ہے؟ تو آج کل جیسے یوٹیوب پر ایک مولانا صاحب بھی بہت مشہور ہیں کہ آپ اگر آپ کو گھر والے نہیں مان رہے شادی کرنے کے لیے تو آپ بھاگ کے کر لیں اور پھر ابا کو بتا دیں کہ لو جی میں نے شادی کر لی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار پتہ کیا ہے؟ دیکھیں لڑکا جو نا وہ اس حوالے سے خود مختار ہوتا ہے، لیکن لڑکی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. اور اگر تھوڑی سی گہرائی سے دیکھا جائے نا تو اس میں لڑکی کی ہی سیفٹی ہے، لڑکی کا ہی تحفظ ہے. بیشتر ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ جو لڑکیاں جنہوں نے گھروں سے باقی شادیاں کی ہیں نا، شاید کہ 100 میں سے ایک دو ہوں کہ جو اپنے گھروں میں آباد ہوئی ہوں. ورنہ جناب پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ دعا زہرا کا جو کیس ہے دیکھا ریسنٹلی جو ہوگا چل کیا رہا ہوا. ہے جی. اب جناب وہ شروع میں کیا کہانی ہم نے سنی، بعد میں کیا اینڈ کیا ہوا. تو یہ کہ لڑکی کی سیفٹی اس میں ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو جو نا وہ اگر والد زندہ ہے نا تو پھر اپنے والد کو اعتماد میں لے کے جو نا والد خوشی خوشی بیاہ دیتا. اور یہاں پہ یہ بھی بات بتا دوں کہ اسلام نے اگر سرپرست کی شرط لگائی ہے نا تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بچی کی بھی رضامندی شامل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک عورت، ایک لڑکی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے مجھے جناب میری ایسی جگہ پہ شادی کی جس کو میں پسند نہیں کرتی، تو آپ نے جو نا اس کا نکاح کلعدم کر دیا تھا. یہ کہ اعتماد میں لینا چاہیے. یہی جو گیپ ہے نا اس گیپ کو ختم ہونا چاہیے تاکہ جناب وہ کوئی باہر سے کوئی بیڑیاں نہ آ کے وہ چک کے لے جائے. تو آج کل کے دور میں اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ جیسے کہ والدین جو ہیں بچوں کی مرضی کے بغیر ہی شادی کر لیتے ہیں جی کہ آپ کی ہم نے نکاح طے کر دیا ہے، اب آپ کو یہاں پہ کرنی ہی پڑے گی، جبکہ نہ لڑکا راضی ہوتا ہے نہ لڑکی راضی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ وہ ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تنگ آ کر اینڈ میں معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. یار پتہ کیا، دیکھو یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم دینی علم سے، دینی تعلیمات سے جناب لا علم ہے. یہ نکاح اعتماد کا نام ہے، اور اگر آپ کو اسلام نے یہ حق دیا ہے نا تو آپ اس حق کو اپنی مرضی بنا کے مسلط نہ کریں، اعتماد میں لینے کی کوشش کریں. اور دوسری جانب یہ کہ میں اولاد جو ہے نا اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج تک ہمارے والدین نے ہمارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ہمیں اچھا پڑھایا. آپ کہیں گے اپریشیٹ کریں گے کہ جناب وہ ہماری یہاں تک پہنچنے تک جناب ہماری کامیابی میں ہمارے والدین کا حصہ نہیں تھا. ورنہ ہم نے دیکھا بچے موٹر سائیکل والی شاپس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں. ہمارے والدین چاہتے تو یہ بھی ہمیں جو نا وہ کروا سکتے، لیکن نہیں کروایا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کا یہ فیصلہ غلط تو نہیں تھا نا کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دلوا دی. تو جب یہاں تک ان کے فیصلے درست تھے تو اب غلط کیسے؟ یہ بھی تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر انہوں نے ہمیں پڑھا کے یہاں تک کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ اچھا کیا اب تک ہے، تو آپ کی باقی زندگی کے لیے وہ آپ کے لیے غلط فیصلہ تو نہیں نہ کریں گے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی اور میری عمر کا فرق ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ میں آپ کو ان سے منع کروں گا نا تو آپ کہیں گے لے بھی ہے پتہ نہیں کہڑے. حالانکہ میں آپ کی عمر میں ان باتوں سے، ان چیزوں سے گزر چکا ہوں گا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ کام نہ کرو. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمیں نا وہ بڑے باتیں کہتے تھے، ہمیں غصہ آتا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں نبی. لیکن یہ ہے کہ اب جب دیکھتے ہیں نا تو
پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار وہ صحیح کہتے تھے، معاون ثابت ہوتی ہے. تو تسی اگر ہم خاموش بیٹھے یہ جناب. آپ کے پورے ہو گئے سوال؟ نہیں پورے تو نہیں ہوئے، ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹاپک چلے گئے تھے. چلو کوئی بات نہیں. نہیں اب ٹاپک ٹاپک میں واپس آ اس جائیں. کو واپس آتے کنکلوڈ ہیں. کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی باتوں سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن محبت کرنے طریقے کا کے ایک خلاف. پیٹرن ہے. جی آپ اس کو فالو کریں گے تو ہی آپ کامیاب جی ہیں اللہ کی نظر میں بھی جی اور آخرت میں بھی. بالکل اگر آپ ایسے اس ہی. کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ پھر وہ دنیا شیطان کا میں راستہ ہے. شیطان نے تو برکف آپ کے اعمال کو خوبصورت بنا ہی دینا ہے کہ نہیں یہ بہت اچھا کام ہے، جبکہ وہ کچھ لذتیں ہوتی ہیں جو وقتی طور کی ہوتی ہیں لیکن بعد میں ان کا رزلٹ جو نا وہ درست نہیں ہوتا. نہیں آج کل سوسائٹی بھی کافی وہ سیکچولائز ہو چکی ہے، کیونکہ جو لسٹ ہے اور لو ہے اس کے اندر ڈفرینس نہیں کیا جا رہا، اس کو علیحدہ نہیں رکھا جا رہا، وہ ایک ہی چیز سمجھی جا رہی ہے. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جو سوشل میڈیا پہ گند پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہماری جنریشن ہے کافی ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے اپنے گولز سے. یعنی کہ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہیں، ریلیشن شپ میں بھی ہیں، پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہیں. میں نا اب آپ کو نا ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے نا ہدایت مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے اوپر قادر ہے. ہم نے انبیاء کے جو قصے پڑھے ہیں کہ وہ ایک پوری گمراہ بستی میں سے ایک شخص اٹھتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواتا ہے اور جو ہدایت کے راستے کی جانب لوگوں کو لے کے آتا ہے. وہ ایک بندہ ہی نکلتا ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ جو نا وہ افراد پیدا کرتا رہتا ہے. تو اس طرح جو نا وہ انقلاب آیا دنیا میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا، نیکی کرتا ہے وہ خلوص نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے دوسری نیکی کا رستہ کھل جاتا ہے. دوسری نیکی کا جب رستہ کھلتا ہے تو پھر تیسری نیکی، یعنی کہ وہ جیسے جیسے انسان جو نا وہ اسے تقوی بھی کہا جاتا ہے، اسے ایمان کی کیفیت بھی کہا جاتا ہے کہ جو نا وہ انسان جیسے جیسے نیکی میں چلتا جاتا ہے نا اس میں مزید نیکیوں کے راستے کھلتے جاتے ہیں. اور اسی طرح برائی کا بھی معاملہ کہ ایک انسان برائی میں جاتا ہے نا، اگر وہ اس برائی کو سہ لیتا ہے. دیکھیں ایک انسان کے اندر کی نا آواز بھی ہوتی ہے کہ برائی کرنے کے بعد نا اسے کچوکا لگتا ہے، اسے جو نا وہ ٹھیس لگتی ہے کہ یار نہیں تو نے کام غلط کیا. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ اس ضمیر کی آواز پہ اگر واپس نہیں نہ پلٹتا تو پھر وہ دوسرے گناہ میں چلا جاتا ہے، دوسرے سے پھر تیسرے میں، تیسرے سے پھر ایسے گناہوں کا راستہ بھی اس کے لیے کھلتا جاتا ہے. تو یہی ہے کہ جب ایک برائی آئی معاشرے میں ہم نے اس کے اوپر قابو نہ پایا، پھر دوسری برائی آ گئی، اس طرح کرتے کرتے جو نا پھر وہ ایسا دروازہ کھلا کہ جو نا وہ انلمیٹڈ ہو گیا معاملہ. اسی طرح جو انسان برائی کے راستے میں جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی چلتا رہتا ہے. تو اس لیے ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی نا اللہ تعالیٰ سے جو نا وہ ہدایت کے اوپر ثابت قدمی کا بھی سوال کرنا چاہیے. تو جو نا یہی کام ہے. تو ہم کسی کو نہیں، کم از کم اپنے آپ کو جو نا وہ ہم ان برائیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں. جو ہم سے جو نا وہ ہمارے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کو جو نا وہ اچھے طریقے سے پریچ کر کے باتیں کو سمجھا کے تو نا ہم ان کو برائی سے بلال منع کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. تو جی سورہ یوسف سے ہم یوسف علیہ السلام کا قول ہی لے لیتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جی کہ میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں سمجھتا، بے ہاں شک جی. میرا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے لیکن میرے سوائے رب کی اس کے رحمت ہے. جی بالکل. لیکن یہ کہ وہ ہر دیکھیں دعا بھی اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جو خلوص کہ نیت جب آپ خلوص بھی رکھیں اور ساتھ میں دعا کے مطابق کچھ نہ کچھ ورک بھی کریں نا. پہلے آپ بچیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ مجھے بچائی رکھے. ٹھیک نہیں ہے نا. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا کہ لوگ بچ بھی نہیں رہے، اور اوپر سے یہی پھر آگے سے سوال لے آتے ہیں کہ ہم اتنا یعنی کہ معاشرہ برا ہوا ہے تو ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو. خیر بچنے والے آج بھی بچتے ہیں. بچتے ہیں. تو بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ بچائی رکھے. اسی وجہ سے ہمارے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کا اسی چیز میں بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ویلنٹائن ڈے کو بہت زیادہ آج، اور قریب ہی ہے آنے نام والا بھی ہے. بدل لیے جاتے ہیں یا پھر تھوڑا سا رویہ پیٹرن چینج اوپر کر سے کے. ہم نے ان سے- دیکھا ہے کہ ہماری قوم کو منانے کا بہت شوق ہے ہر چیز جی میں. جی ویلنٹائن ڈے آیا اس کے ساتھ حجاب ڈے بھی منا رہے ہیں، مطلب نہیں کیا آپ نہیں کیا اب تو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب نئی چیز وہ کہ جی نکاح ڈے. نکاح ڈے. وہ جی وہ کسی خاص چونک میں جا کے کچھ جوڑوں کا نکاح بھی پڑھایا جائے گا. اس طرح کے بھی جو نا وہ کسی ایک پارٹی کی جانب سے اس طرح کا بھی میں نے پوسٹر پڑھا. تو ہم سادہ کیوں نہیں رہ سکتے رہ بھائی؟ سکتے یہی تو اسی ہم وجہ عام سے دن کی طرح اس 14 فروری کو کیوں نہیں گزار سکتے؟ اور جب پتہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، ایکشن کا ری ایکشن یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ لوگ پوچھیں گے یار تم نے یہ اہتمام کیوں کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ کو ہم پتہ بتاتے ہیں چل کہ وہ جاتا ہے. چونکہ وہ ہو رہا ہے اس لیے ہم نے اس کا جو نا وہ اس طرح کر لیا. تو مطلب یہ کہ کام نے ہم نے بھی وہی کیا نا. ہم نے اس کی ہم نے بس alternative تھوڑا gap کی. ہم نے تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے کے کام کر لیا. کام تو ہم نے بھی وہی کر دیا.
تو یہ بار کیا بدعت میں نہیں آ جاتا کیا؟ یہ ظاہر سی بات بدعت ہے، آ ہم اسے جاتی کیا ہے؟ کہیں گے؟ نئی چیز جا ہاں، رہی ہے۔ نئی چیز ایک نیا طریقہ آپ ایجاد کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ بات وہی ہے کہ تو وقتی طور پہ آپ کے سامنے انہوں نے نکاح کر لیا، جی بعد میں اگلے دن وہ مکر جائیں تو آپ کیا کر سکتے کیا ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی اس لیے جناب وہ اس کو عام دن کی طرح گزارے، آپ کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، آپ تبلیغ کریں کہ بھائی یہ چیز ہی غلط ہے۔ غلط ہے۔ ڈے ڈو کا کام تو بعد میں آتا ہے، جب بتایا نا کہ ہوں بھی ایک نظر سے دوسری نظر دیکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، اپنی ہوں نظر پہ کیونکہ پردے کے معاملے میں پردے سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا نا وہ نظر کو نظر کا جھکانے کا ہے۔ نظروں پہ قابو رکھ لو، باقی سارے کام سیدھے نے۔ نظر بہک گئی تو پھر وہ خیر، ایسے ہی ہے نا، آج پھر ہم اس ٹاپک کو بھی کرتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں مزید ہو تو نیکسٹ میٹنگ میں پھر جناب ہم انشاءاللہ۔ اس طرح کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اس کے بارے میں کوئی اشکالات ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔